अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया और जाली अहादीस की साजिश के ईमान से आज हमारी गुफ्तगू का मरहला जो है वो छठे हिस्से में दाखिल हो जाता है और इस मरहले में एक बहुत अहम चीज़ की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफ़ा है हमारे पास कि जिसका जितना भी शुक्र अदा करें हम अदा नहीं कर सकते। ये वो अजीम नेमत और वो सरमाया है। हमें फ़ख्र है कि हम उन घरों में पैदा हुए कि हमारे वालिदैन, हमारे तमाम रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले हर एक शख्स इमाम हुसैन का अज़ादार है और हम ख़ुद भी इमाम हुसैन के अज़ादार हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इतनी अजीम इबादत को अगर ऐसे अफराद के सुपुर्द कर दिया जाए कि जो उसमें अपनी तरफ से गलत तालीमात बना के अगर माशरे में फैलाना शुरू कर देंगे तो उस हकीकत अज़ादारी और रूह अज़ादारी से हम महरूम हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन हम इस बारे में लब कुशाई का हक़ नहीं रखते। हमारे मराजे उज़ाम मुज्तहिदीन इकराम यहाँ मौजूद हैं जो उनके फतावा के मुताबिक जो जिस तरह अमल करता है अपने मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक हमारे लिए लायक एहतराम है। अज़ादारी के हवाले से इसलिए मैं अव्वलन अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा अकीदा है कि अज़ादारी अल्लाह की तरफ से दी हुई वो नेमत है। अकीदा है अज़ादारी और इसका अमल ये अल्लाह की बारगाह में एक इबादत शुमार होता है। लेकिन जिस बदबख्त इंसान ग़ुलाम अली नामी शख्स के इसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसकी किताबों को और इनकी जुज़वों का, इस शख्स ने वो जुल्म किया है मकतब अहले बैत के ऊपर। सोशल मीडिया पर बैठने वाले हर शख्स का जहन इक्वल नहीं होता। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। हर किस्म का बंदा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है और उन्हीं बंदों को इस बंदे ने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, जो सिर्फ देखते हैं कि इमाम का फरमान लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नीचे फरमान और नीचे रेफरेंस दिया है, बस इसी पर एतमाद करके आगे चला दिया। लेकिन ये चेक नहीं किया कि वाक़यान हमारे किसी इमाम ने ये कहा या नहीं कहा। चंद नमूने आपके सामने पेश करता हूँ। ये किताब अज़ादारी के नाम से इसकी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर 4 के ऊपर इसने एक इल्ज़ाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लगाया कि आयतुल इज़्मा रहबर मुअज़्ज़म मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि शब मेराज मैं आसमानों का सफ़र तय करते हुए अर्श पे पहुँचा। वहाँ एक पर्दा था जिसके पीछे मेरा रब मौजूद था, जिसके पीछे मेरा रब मौजूद था। मैंने चाहा कि अपने रब से गुफ्तगू करूँ तो पर्दे की पुश से आवाज़ आई, ए हबीब रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए, आपके रब जो है ना इबादत में मसरूफ़ है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ तक भी काफ़ी है इंसान को समझने के लिए कि ये किसी ने बैठ के जिस तरह बैठ के ना बंदे को जुगते और मजाक नहीं बनाते, इसने मकतब अहले बैत को इसी तरह के जुगतों वाला मजाक बना के रख दिया है। ये इसी तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ पर गए तो रब जो है वो इबादत कर रहा था। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे मिंबरों पे भी अक्सर पढ़ा जाता है कि हुज़ूर अकरम मेराज पे गए, ये बात मुसल्लम है कि अल्लाह की ज़ात ने हुज़ूर अकरम से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लहजे में गुफ्तगू की। आवाज़ जो आ रही थी पैगम्बर अकरम की ज़ात तक वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लहजे में थी, क्योंकि पैगम्बर उससे ज़्यादा मानूस थे, मोहब्बत थी उनको। तो हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह जिस चीज़ में भी चाहे आवाज़ पैदा कर देता है, ये हमारा अक़ीदा है। बाकी पर्दे का होना, अंगूठी नज़र आना, वहाँ कुर्सी का होना, ये हमारी किसी शिया किताब में किसी मोतबर सनद से ये मौजूद नहीं है। ये हमारी मिंबर की खराफात हैं जो पहुँचाई जाती हैं। तो ये भी उनमें से मिन जुमला है कि वहाँ रब साहब जो हैं, हम ऐसे रब को तो मानते नहीं हैं। वहाँ रब साहब बैठे हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे, मुलाकात करने के लिए तो अल्लाह से गए, लेकिन आगे जो रब बैठा था वो नमाज में मसरूफ़ था। चले यहाँ तक भी मुमकिन है कोई इसका जवाब रखता हो किसी के पास हो, लेकिन इससे आगे बढ़कर फिर मैंने सुना कि हर तरफ से या हुसैन की सदाएं आने लगी और गिरिया ज़ारी का माहौल पैदा हो गया। मतलब एक जलसा जुलूस शुरू हो गया, आए हुसैन ऊपर मेराज पे जाके। कुछ देर बाद मैंने अपने रब से पूछा ये कैसी सदाएं हैं, गिरिया ज़ारी अज़ादारी कौन कर रहा है? मेरे रब ने फरमाया हमारे फरिश्ते, हमारी तख्लीक करदा तादाद मखलूक हम वक्त महवे अज़ादारी हुसैन है। हुसैन के गम में अज़ादारी करना हमारी इबादत है और ये वो इबादत है जो हम पर लाजिम है। ए हबीब हुसैन आपकी आल से हैं और करबला में शहीद की जाएंगे। इसी तरह करते करते आखिर तक ये सारा लेके गया और हवाला दिया हयात अंबिया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 45। और मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसी कोई किताब आज तक दुनिया में
نہیں آئی نہ کسی نے لکھی ہے، یہ اس کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے جو اپنی طرف سے بنا کے معصومین باتیں اگرچہ ٹھیک ہوں اپنی جگہ پہ حق ہوں، لیکن جب معصوم نے کہا نہیں تو نسبت کیوں دیں جھوٹی، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، صفحہ نمبر 5 پہ لکھتا ہے کہ حضرت امام برحق مولا علی رضا جل جلالہ نے فرمایا کہ مولا حسین کے غم میں گریہ و ماتم کرنا، عزاداری کرنا بندگی کا ثبوت اور ابدیت کی معراج ہے۔ اب یہ جملے اچھی چیزیں، یہ جملوں میں کوئی شک نہیں ہے، بعض جملے ایسے ہیں جو واقعاً جو حق بنتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ابدیت کی معراج ہے عزاداری، معرفت حسین کا اظہار ہے عزاداری، یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، معصوم کی زبان سے بے عین ہی یہ الفاظ کہیں پر نقل نہیں ہوئے۔ آگے جا کر کہتا ہے کہ عزاداری مولا حسین وہ عبادت ہے جو معبود پر بھی واجب ہے۔ اب جنازہ نکال کے رکھ دیا اس نے شیعہ مکتب کا، یہ بات کہہ کے کہ اللہ پر بھی واجب ہے کہ وہ عزاداری امام حسین کرے۔ حوالہ اس نے دیا، کتاب کا نام بڑا عجیب سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کائنات کربلا، صفحہ نمبر 997، اور یہ بھی پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی اور باقی بھی اس کی خرافات صفحات کے اوپر بھری ہوئی ہیں۔ اب کچھ لوگ تو کہیں گے علماء کرام بالخصوص کہ یار یہ میں شاید مذاق کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو فضول سی چیز تھی، آپ نے کیوں جواب دیا؟ میں یہی کہتا ہوں، اے کاش کہ ہم اپنی مصلحت کی دیواریں گرا کر جیسے ہی باطل کا کوئی پودا نمودار ہوتا ہے تو فوراً ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، تو آج شاید ہماری یہ نوبت نہ ہوتی معاشرے کے اندر جس نوبت پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں، جو ہمارا آج کا ماحول بن چکا ہے۔ یہ نہ ہوتا اگر وقت پر علماء کرام منبر پر تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ان باطل پرستوں کی باتوں کا جواب دیتے۔ تو یہ اگرچہ آپ علماء کرام کی نظر میں مذاق ہوگا، آپ ظاہر بزرگ علماء کرام ہیں، آپ اگر یہ چیزیں بیان کریں گے تو شاید آپ کی شایان شان اور لائق نہیں ہے، ظاہر آپ کے درجے کا کوئی بندہ ہو علم کا تو آپ اس کی بات کا جواب دینا شاید وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کریں، کیونکہ حدیث ہے کہ جب بھی کہیں بدعتیں پیدا ہوں تو جو جاننے والا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اظہار کرے، اگرچہ اتنا علم نہیں ہے لیکن یہ ایک واجب سمجھ کے اپنا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور اگرچہ یہ آپ کے نظر میں شاید مذاق کے زمرے میں آئے، لیکن اس سے بہت سارے مومنین کو فائدہ ہوگا، متوجہ ہو جائیں گے اس چیز کی طرف کہ ہم نے ہر چیز کو بغیر تحقیق کے تسلیم نہیں کرنا۔ من جملہ وہی اس نے حیات انبیاء جلد نمبر فلاں کے اوپر ایک اور کہانی بھی لکھی ہے، اب یہ کہانی سنیے گا، ہے بڑی مزے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عزاداری، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، عزاداری حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جب وہ امام حسین کے نام کو پڑھتے تھے، روایات کے اندر ملتا ہے، بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے، تو آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ بار الہ کیا وجہ ہے کہ میں باقی ناموں کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں، جیسے لفظ حسین آتا ہے تو میری آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ تو پھر اللہ نے وہ سارا واقعہ جو کربلا میں ہونے والا تھا وہ جب پیش کیا تو آدم علیہ السلام روئے، تو وہ حقیقتاً ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہر نبی نے امام حسین کی عزاداری کی ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک بنا کے بات کہ فلاں معصوم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تاریخ میں، اس طرح جھوٹ، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور ایسے جھوٹے شخص کا بھی شیعہ کے ساتھ تعلق نہیں، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے جو باہر سے آ کر ہمیں اندر ہی اندر تقسیم کرنے کے لیے یہ جھوٹ اپنی طرف سے بنا رہا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، حیات انبیاء جلد 6 میں درج ہے کہ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے کشتی میں ایک عزاخانہ اس نے اللہ نے حکم دیا کہ بنایا جائے، جہاں امام حسین کا ذکر اور عزاداری کی جائے، اس عزاخانے کی دیواروں پر تمام معصومین کے نام لکھے جائیں، اور عزاخانے کی اوپری جگہ پہ حضرت عباس کا علم بھی نصب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو جس معنی میں لیں، میں آپ کو آزادی دیتا ہوں کہ آپ جس معنی میں بھی لیں، اس کو لے کے چلے جائیں، یہ سوائے خرافات کے آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ جب طوفان آیا، حضرت نوح نے اپنے اصحاب کے ہمراہ عزاخانے میں آئے، اللہ سے دعا کی کہ کربلا کے 72 شہداء کے صدقے میں اس کے سفینے یعنی 72 مسافروں کو طوفان کی مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے مولا حسین کی مجلس پڑھی اور ان کے اصحاب نے گریہ کیا، نوح اور ان کے ساتھی جب تک اس کشتی میں رہے مسلسل محو عزاداری حسین رہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو کشتی میں انجام دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ چیزیں بذات خود بنفس ہی وہ ٹھیک ہوتی ہیں،
عزاداری عبادت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس طرح سے اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے کسی کی طرف نبی ہوں یا ائمہ کی طرف منسوب کرنا یہ جھوٹ کہلاتا ہے، اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ ہماری فقہ جعفریہ تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ کسی نبی کی طرف اگر ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو معصوم نے کہا ہے عزاداری یہ ہے، عزاداری یہ ہے، عزاداری یہ ہے، اور یہ بندہ انکار کر رہا ہے۔ جس طرح کہ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو پر بھی ریاکشن ایسا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے یہ سوچئے گا ضرور کہ کسی چیز کا قول معصوم ہونے کا یار کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کیوں پورے مکتب کو مذاق اور ایک لطیفہ بنا کے رکھ دیا ہے ان جیسے جاہل اور ان پڑھ لوگوں نے، جن کو شریعت کی الف با کا بھی علم نہیں ہے۔ ہم نے اپنا سارا دن ایسے اناڑیوں سے لینا ہے، ہم نے ایسا مکتب کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ کوئی تو اصول ضابطہ ہوتا ہے کوئی بات کو قبول کرنے کا۔ کتنی عظیم کتابیں ہیں ہمارے پاس، قرآن تو اللہ کی لاریب کتاب، اس جیسے تو کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، الکافی، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب الاحکام، اور اس کے علاوہ ہماری جید بزرگوں کی محنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خدا را ان کو پڑھیں، ان پہ عمل کریں، معصومین کے فرامین موجود ہیں۔ ان جیسی خرافات سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ اگرچہ باتیں اپنی جگہ بہت ساری باتیں ٹھیک ہوگی، لیکن ان باتوں کو معصوم کی طرف نسبت دینا یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اب دیکھیں ایک اور بات آخری، اور اس کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی انہوں نے نعوذ باللہ نسبت دی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف کہ عزاداری امام حسین ام العبادات ہے۔ عزاداری تمام عبادتوں کی ماں ہے اور تمام عبادتوں سے برتر اور بہتر ہے۔ کوئی عبادت عزاداری امام حسین سے برتر نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے لکھتا ہے کہ ہر صورت، ہر وقت، ہر مقام پر لازم اور واجب ہے مولا حسین کے غم عزاداری کرنا، اعلیٰ ترین عمل اور بزرگ ترین عبادت ہے۔ عزاداری مولا حسین کے مقابلے میں کسی دوسری عبادت کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ جیسی عبادتیں بھی درجے میں عزاداری سے کم ہیں۔ مطلب سمپل ورڈز میں کہوں کہ وہی مقابلہ بازی جو ممبر پہ ہمارے خطبہ کرتے ہیں، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، فلاں چیز افضل ہے یا فلاں چیز افضل ہے۔ تو میرے عزیز، میں کئی دفعہ اپنے مجالس میں بھی یہ چیز ذکر کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں جو چیزیں اللہ بناتا ہے نا وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ان کے درجات میں فرق آتا ہے، لیکن کوئی بھی ایک چیز دوسری کا انکار نہیں کر رہی ہوتی کہ میں ہوں اور دوسری وہ نہیں ہے، وہ ہے تو تیسری نہیں ہے، تیسری ہے تو چوتھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ختم کیا جائے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جس نے آداب شریعت نام کی کتاب کا ریفرنس دیا، جس نام کی کوئی کتاب آج تک نہ چھپی ہے نہ موجود ہے، یہ شخص کی اپنی تخلیق ہے۔ تو خدا را اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے ڈٹ جائیے اور ایسا سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بکنے والوں اور لکھنے والوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تاکہ ہمارے مکتب کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور میں بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس جیسے فاسد اشخاص کی طرف سے لکھی ہوئی کتابوں، تحریروں اور عقائد کا مکتب شیعہ اثنا عشری سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ایسی خرافات سے، ایسی کتابوں سے، ایسے عقائد سے اظہار براعت کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دشمن کے ایجنٹ ہیں، دشمن کے طرف سے بھیجے ہوئے وہ نمائندے ہیں جو ہمارے اندر تفریقہ پھیلا رہے ہیں اور مومنین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا بند مطالع سے دعا ہے کہ ہمیں ان جیسے فتنوں سے باخبر رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔